बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मेरा जो आज का टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको किसी पॉलिटिकल सियासी पैराए में ना देखा जाए। इसको इस नज़रिए से देखा जाए कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल कितना महफूज है और कितना नहीं, और जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, जिस स्कूल ऑफ थॉट से वो बिलोंग करता है, क्या हम उसको सही लेबल कर रहे हैं? क्या हम जाने अनजाने में अपने मुस्तकबिल के साथ खेल तो नहीं रहे? इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेल तो नहीं रहे हैं? जी हाँ, मेरा आज का टॉपिक है लम्स यूनिवर्सिटी में काकड़ साहब जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, उनका जो इंटरेक्टिव सेशन हुआ है जिसमें बच्चों ने उनसे सवालात पूछे हैं। मैं अगर इस टॉपिक पे बात करना चाहती या इनके इस सेशन के बारे में बात करना चाहती तो शायद मैं 2 दिन पहले कर लेती, पर मैंने उसको उस तरीके से उस सेशन को नहीं देखा और सोशल मीडिया में भी बात हो रही थी, लेकिन मैंने नहीं उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी। मैंने कहा एक नॉर्मल रूटीन है, बच्चों ने सवाल पूछे हैं, दैट्स वेरी मच ओके। लेकिन जब मैंने डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी चैनल्स है, उनके प्रोग्राम देखे और बड़े बड़े नामों वाले सहाफ़ियों पर इस पर तबसरा करते सुना, और जो तबसरा था वो सुनकर मुझे बड़ा अजीब सी फीलिंग आई कि हम अपनी नौजवान नस्ल को क्या लेबल कर रहे हैं। हम कभी उनको आतंकवादी कह रहे हैं और कभी हम उनको बदतमीज़ कह रहे हैं, कभी हम उनको गद्दार कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं इसलिए? क्या बोलना बदतमीज़ी है? इस बात को लेकर मैंने अपनी काम इस पर किया, इस टॉपिक पर। यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को ऑन बोर्ड लिया, उनसे डिस्कशंस की, जिनमें टीचर्स भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स भी हैं, मेल फीमेल बोथ, स्टूडेंट्स भी हैं और हर एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं। इवन कि मैंने 10 और 11 साल के बच्चों से भी बातें की हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ शोबा जात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे जिनसे मैंने डिस्कशन की, और फिर जाकर मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े जिसमें था कि बच्चों में हमने कौन सी आदत हमें चाहिए कि पैदा करें। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने पढ़ा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ आ टीचर, मौल्लिम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हमारे लिए कोई हस्ती नहीं है। वो हमारे लिए एक अमली नमूना थे। वो कहते थे कि जो कुछ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हमें उसे फॉलो करना चाहिए। अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मौल्लिम तो कोई भी नहीं हो सकता, और उनकी भी एक टीचिंग मेथडोलॉजीज़ थी, और उन टीचिंग मेथडोलॉजीज़ में से एक सबसे इम्पॉर्टेंट मेथडोलॉजी थी कि वो सवाल सुनते थे, लोगों का सवाल लेते थे, अपने सहाबा के जो उनके रुफ़ाका थे, उनके कंपेनियंस थे, उनसे सवालात करते थे, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम सवालात के जवाब दिया करते थे। वो ये नहीं होता था कि उनको बदतमीज़ लेबल किया जाता था कि यार क्या कर रहे हो, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहे हो। ऐसा नहीं होता था। वो इनकरेज करते थे क्वेश्चनिंग को, जो कि मुख्तलिफ़ अहादीस अगर आप देखें तो उससे बड़ी एविडेंट है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम एक अहादीस ले लेते हैं जिसमें कि सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चन पूछते हैं कि जी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताएं कि सबसे बेहतरीन मुसलमान या मोमिन कौन है? तो जिस पर फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि आप में सबसे बेहतरीन मोमिन या मुसलमान वो है जिसके पाँव, ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रह सकता है। तो इस तरह वो सवाल करते थे ना, जिसका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। तो सवाल करना बदतमीज़ी कब से हो गई? बदतमीज़ी होती कि हम तू तड़ाक देखते, उसमें हम उस सेशन में देखते कि काकड़ साहब की पर्सनालिटी पर या पर्सनल उस पर क्वेश्चनिंग की गई है। जो भी क्वेश्चन थे वो बड़े जेन्युइन क्वेश्चन थे, और एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से इसी तरह के सवाल किए जाते हैं। अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हमें कोई रोड मैप या विजन तो दे नहीं सकता है। उसका काम, उसकी डोमेन, उसका मैनिफेस्टो एक ही होता है, उसकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इलेक्शन करवाना। अगर बच्चों ने इस पर बात कर ली तो कोई मसले की बात नहीं है। दूसरी बात ये
کہ اگر آپ کو یہ برا لگا کہ بچے نے یہ کیوں کہا کہ آپ 50 منٹ لیٹ ہیں، تو اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں۔ وقت کی پابندی ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے، وقت کی پابندی۔ اگر وقت کی پابندی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے تو کیوں اسکول 8 بجے کھلتا ہے؟ کیوں بچوں کو 8 بجے ہی پہنچنا ہوتا ہے؟ کیوں بچہ اسکول جا کر یہ ایکسکیوز کیوں نہ دے کہ جی کیونکہ میں بہت امپورٹنٹ کام کر رہا تھا، کیونکہ میری ہیلتھ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اگر میری ہیلتھ نہیں ہوگی تو میں پڑھ نہیں سکوں گا، اس لیے میں ناشتہ کر رہا تھا اور ناشتہ کرنے میں مجھے دیر ہو گئی، اس لیے میں لیٹ پہنچا۔ کیا یہ کوئی ایکسکیوز ہو سکتا ہے اسکول لیٹ پہنچنے کا؟ بھئی اگر آپ نے ناشتہ کرنا ہے آپ جلدی اٹھ جاؤ، یہ ایکسکیوزز نہیں ہوتے۔ تو کاکڑ صاحب اگر بچوں نے سوال کیا ہے تو آپ کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور وہ سارے صحافی جو بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ بچے بدتمیز ہو گئے، ایون کہ ان میں سے کچھ بڑے بڑے صحافی ایسے بھی تھے جو ٹیچرز تک چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹیچرز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں۔ تو اگر سوال پوچھنا بدتمیزی ہے تو ابصار عالم صاحب، طلعت حسین صاحب، منصور علی خان صاحب اور اس طرح کے تمام صحافیوں سے میرا یہ سوال ہے کہ جب سے آپ نے اپنا صحافتی کریئر شروع کیا ہے، آپ اپنے پروگرام میں لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان سے سوال پوچھتے ہیں اور اپنے پروگرامز میں سوال اٹھاتے ہیں۔ تو اگر سوال پوچھنا بدتمیزی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب سے آپ نے اپنی صحافتی کریئر کا آغاز کیا ہے آپ لوگ بدتمیزی کرتے آ رہے ہیں۔ اس طرح کا لیبل کرنا کیوں؟ آپ بچوں کو کیوں لیبل کر رہے ہو بدتمیز؟ یہ آپ کا مستقبل ہے۔ پہلے یہ جو بچے وہاں پہ لانس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو لگتا ہے ان کے پاس اپرچونٹیز کی کمی ہوں گی؟ وہ آج یونیورسٹی سے نکلیں گے، کل کو ایک بہترین فیوچر ان کا انتظار کر رہا ہے۔ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ وہ ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے، ان کا برین ڈرین ہوگا، اور آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں برین ڈرین کا سامنا ہے پاکستان کو۔ تو کیا آپ لوگ انٹینشنلی ڈس اپوائنٹ کر رہے ہو نوجوان نسل کو کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں اور آپ کے بچوں کو جو ہے موقع مل سکے جس طرح کے آپ لوگ نے حکومت کی، اس کے بعد آپ کے بچے حکومت کریں گے اور یہ وہ نئی جنریشن جو شعور رکھتی ہے، جو آگاہی رکھتی ہے، وہ دب جائے گی، وہ یہاں سے چلی جائے گی اور موقع آپ کے بچوں کو مل جائے گا؟ مطلب سوال کرنا کیوں جرم ہے؟ میں نے آپ کو بتایا، میں نے آرٹیکلز پڑھے جس میں کہ بچوں میں کون سی عادت اپنائی جانی چاہیے، تو جی ان میں تو سب سے بڑی عادت جو کہتے تھے انکریج کرنا چاہیے، بچوں کو سوال پوچھنے پر انکریج کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ عقل کی جو تربیت کی یا عقل کی پرورش سوالوں سے کی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کے عقل کی پرورش کرنی ہے نا تو وہ سوال کرے، زیادہ سے زیادہ جتنا وہ سوال کرے گا اتنی اس کا ایکسپوجر، اس کی عقل بڑھے گی۔ تو پھر سوال کرنا بدتمیزی کیسے ہو گئی؟ بدتمیزی تو ہوتی کہ وہ ان کا گریبان پکڑ لیتے، ان سے تو تڑاک کرتے، کچھ عجیب و غریب طرح سے بات کرتے۔ انہوں نے تو ان سے ریلیونٹ کویسچنز پوچھے تھے۔ آپ ایک جینوئن سوال کرنے پر ان کو بدتمیز کا لیبل کر رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے باپ اور اپنے باپ کے باپ جیسے نہیں ہیں، وہ سوچتے ہیں، وہ سوال کرنے کی ہمت اور جرات کریں۔ آپ نے ان کے باپ اور دادا کو مینیج کر لیا، اب آپ سے یہ بچے مینیج نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ اصل میں ہمارا مسئلہ صرف یہ ایک ملکی سطح کا نہیں، آپ گھریلو سطح پہ بھی دیکھیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم بڑوں سے آگے کوئی سوال کرتے ہیں تو اگر وہ ہمیں جواب نہیں دے سکتے یا وہ سوال کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے تو پھر وہ اپنی اتھارٹی کا استعمال کرتے ہیں اور پھر ہمیں شٹ اپ کالز دیتے ہیں۔ یہی یہاں پورے پاکستان میں آپ اپر لیول میں دیکھ لیجئے کہ یہی ہو رہا ہے کہ جب وہ ہمیں سیٹسفائی، جب اس ملک کی نوجوان نسل جس کو آپ یوتھ کہتے ہو اس کو سیٹسفائی نہیں کر رہے ہو تو آپ اپنی اتھارٹی کا استعمال کرتے ہوئے انہیں شٹ اپ کالز دے رہے ہو۔ لیکن اب کیا یہ شٹ اپ کالز کسی کام آئیں گی؟ شعور کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ یہ وہ اسکول آف تھاٹ نہیں ہے جو چپ رہ جائے گا، جو سوچنا بند کر دے گا۔ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے۔ آپ لوگ آج بھی وہ 70 اور 80 کی دہائی میں ہو، آپ کو لگتا ہے جس طرح آپ مینیج کر رہے تھے پرانوں کو اس طرح آپ اب بھی مینیج کر لو گے۔ ایک ہے انہوں نے بڑی اچھی بات کی، بات یہ کہ انہوں نے کہا جو وہ ATM کارڈ یوز کر رہے ہیں نا وہ خراب ہو چکا ہے، وہ ATM کارڈ ورک نہیں کر رہا۔
اب وہ کبھی مشین کو فالٹی کہہ رہے ہیں، کبھی اس بینک کو فالٹی کہہ رہے ہیں. تو اسی طرح جو وہ کارڈ جو وہ ہمیشہ سے 75 سالوں سے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ کارڈ اس وقت ورک نہیں کر رہا ہے. تو کبھی آپ ان کو بدتمیز کہہ رہے ہو، تو کبھی ان کو آتنکوادی کہہ رہے ہو. اب اس طرح آپ کے آگے بڑھ سکو گے، ان کے دلوں میں اپنی عزت قائم کر سکو گے. آپ کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کی ہمت کی داد دینی چاہیے کہ جس سینیریو نے اس میں انہوں نے آپ سے سوال کیے، وہ جانتے ہیں کہ آج کل سوال کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کتنے بے خوف ہو کر سوال کیے. وہ سوال جو واقعی اس وقت اس ملک کی ضرورت ہے، وہ سوال جو یہاں کا بچہ کرنا چاہ رہا ہے. یہ آپ کے آئین پر سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے کیونکہ الیکشن نہیں کروا رہے. تو اگر بچوں نے، وہاں کے لامس اسٹوڈنٹ نے یہ کوئسچن کیے ہیں، تو اس میں بدتمیزی کہاں سے آ گئی؟ جو پورا میڈیا، سوشل میڈیا پر میں بات نہیں کر رہی، وہاں پہ ہر بندہ اپنے کمنٹ کر رہا ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو افلاطون کہتے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ انہیں تمام سوچ سمجھ ہے، وہ بھی اگر ہماری بچوں کو، ہماری نسلوں کو، وہ لوگ جنہوں نے آگے بڑھ کر اس ملک کو سنبھالنا ہے، ان کے بارے میں ایسی باتیں کہیں گے، تو کیا ہمیں چپ رہنا چاہیے؟ کیا ہمیں ان سے نہیں بولنا چاہیے کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ ہماری نسلوں کو بدتمیز کہیں، صرف اس لیے کہ وہ ایک جینوئن کوئسچن کرتے ہیں، وہ اپنا ڈیموکریٹک رائٹ یوز کرتے ہیں، وہ اپنا بنیادی جو حق ان کو آئین پاکستان دیتا ہے اس کا استعمال کرتے ہیں. ان میں آگاہی ہے، شعور ہے، علم ہے، ہمت ہے، اس لیے آپ ان کو بدتمیز کہہ رہے ہو. آپ نے ہمارے بچوں کو کیسے بدتمیز کہہ دیا؟ ہماری نسلوں کو کیسے بدتمیز کہہ دیا؟ آپ نے کیسے ایک ٹیچر کی تربیت پر، ایک ماں کی تربیت پہ انگلی اٹھا دی؟ یہ آپ نے انگلی ایک ٹیچر پہ یا ایک ماں پہ نہیں ہے، آپ نے پاکستان کی ہر ماں پہ انگلی اٹھا دی ہے. آج پاکستان میں وہی فرسٹریشن، وہی کیوس اور وہی انسیکیورٹی ہے جو کہ ہجرت کے وقت تھی. جب 1947 میں پاکستان بنا تھا اور اس وقت جب ہجرت کر کے لوگ آ رہے تھے، تو ایک انسیکیورٹی تھی، ایک کیوس تھی کہ نئے ملک ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوں گے، کہاں سیٹل ہوں گے، کہاں جائیں گے. اسی طرح آج بھی وہی کیوس موجود ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہاں جائیں، وہ اس ملک سے باہر جا رہے ہیں کیونکہ وہ انسیکیورڈ ہیں، وہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں. اس ماحول میں آپ جیسے بڑے بڑے ناموں کو، جو کہ سو کالڈ، جنہیں ہم کبھی انسپائرڈ کیا کرتے تھے، ان کو قدم بڑھانا چاہیے. ملک میں یہ انسیکیورٹیز، یہ ڈس اپوائنٹمنٹ کی جو فضا قائم ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. آپ لوگ اس کو اور ہوا دے رہے ہو. آپ لوگ کیوں ملک کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ میں یہاں پہ پلیز مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پولیٹیکل ایفیلیشن ہے. یہاں پہ جو بچہ جینوئن سوال کرتا ہے، صحیح سوال کرتا ہے، الیکشن کے بارے میں سوال کرتا ہے، تو آپ لوگ اس پر ٹھپا لگا دیتے ہو کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے، عمران خان نے اس کو سکھایا ہے. کیوں؟ سچ اگر کوئی بولے گا تو عمران خان نے سکھایا، اس کی ماں نے نہیں اس کو سکھایا، اس کا دین اس کو نہیں سکھاتا سچ بولو. اگر وہ سچ بولتا ہے تو آپ اس پر پولیٹیکل، اس کی ایفیلیشن کا ٹھپا لگا دیتے ہو. اور جو لینینٹ سوال کر رہا ہے، جو آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، آپ کی واہ میں واہ کر رہا ہے، وہ بڑا تمیزدار ہے اور وہ آپ کی پارٹی سے بلانگ کرتا ہے. یہ آپ لوگوں نے کیا ڈیویژن، یہ ڈیویژن آپ لوگ پیدا کر رہے ہو. یہ کوئی پارٹی یا مطلب جس بچے نے سوال کیا اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا شاید کہ وہ کسی پارٹی سے، ہو سکتا ہے وہ پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتا ہو سکتا ہے وہ پی ایم ایل این سے ہی بلانگ کرتا ہو، لیکن آپ نے کہہ دیا یوتھ. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ سوال کرو گے تو پی ٹی آئی کے ہو جاؤ گے، چپ رہو گے تو پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے ہو جاؤ گے، یا جو سیٹ اپ چل رہا ہے اس کے ہو جاؤ گے. یہ کیا ڈیویژن آپ نے کر آپ اپنے بچوں پر انگلیاں اٹھا رہے ہو. بڑی ڈس اپوائنٹنگ سچویشن تھی جو کچھ بھی الیکٹرانک میڈیا کے ٹھیکیداروں نے ڈسکشن کی اس پر، اور ہمارے ملک کے مستقبل کو لے کر جو زبان اور اس پر ان کے ٹیچرز اور ان کے والدین تک گئے، ہائیلی ڈس اپوائنٹڈ. اور میں ان سے یہی کہوں گی کہ اگر سوال کرنا بدتمیزی ہے تو جب سے آپ لوگوں نے اپنا صحافتی کریئر شروع کیا ہے آپ صرف اور صرف بدتمیزی کر رہے ہیں. اس کے بعد میں بات کروں گی قاضی فائز عیسیٰ کے کنڈکٹ پر. آج تمام
رپورٹرز بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی بڑا حد آمیز لہجہ تھا ان کا طریقہ درست نہیں تھا۔ تو اگر آپ کو یاد ہو کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی فرسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی، میں نے تب بھی ایک بات کہی تھی کہ اللہ گنجے کو ناخن نہ دے، ٹھیک۔ اب کلیئر ہو گیا ہے کہ لوگ جو پی ایم ایل این والے تھے وہ کیوں دعا کرتے تھے یا وہ کیوں فائز عیسیٰ کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ آج کی جو بھی ہیئرنگ ہوئی فیض آباد دھرنا کی، اس سے بڑا ہی کلیئر ہو گیا کہ کتنا بائسڈ اپروچ ہے، ان کی ول کیا ہے، فائز عیسیٰ کی ول، ان کی اپروچ کیا ہے۔ ان کی اپروچ صاف نظر آ رہی تھی، ایک شخص کو پھنسانا اور ایک پارٹی کو کلیئر کر دینا، ایک شخص کو گندہ کرنا اور دوسرے شخص کو ایک دم نیٹ اینڈ کلین چٹ دینا، جسے کہتے ہیں نا کہ بندر کے ہاتھ میں ناریل آ جانا۔ تو ایسا لگ رہا ہے فائز عیسیٰ صاحب کے ہاتھوں میں ناریل آ چکا ہے۔ وہ شخص اس پوزیشن میں جا کر بیٹھ گیا جس کا وہ اہل ہی نہیں تھا۔ آئی ایم سو سوری ٹو سے، بٹ میں یہ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ میں پچھلے کئی دنوں سے، مطلب جب سے وہ جسٹس بنے، ان کی ہر ہیئرنگ، وہ جو بھی عدالت میں کیس لگتا ہے ان کی عدالت میں جس میں وہ ہوتے ہیں، ان کا کنڈکٹ، ان کا بیہیویئر دیکھا جا رہا ہے۔ یا تو وہ شاید بہت ہی سپریورٹی کمپلیکس میں ہیں بیٹھے ہوئے، یا وہ شخص اس وجہ سے سیٹ میں آیا ہے کہ وہ اب بدلہ اتار سکے۔ مطلب جس طرح وہ جملے بازی کرتے ہیں، جس طرح وہ انسلٹ کرتے ہیں وکیلوں کی، جس طرح جو بھی ان کے آگے بولتا ہے، ایون کہ اپنے کاؤنٹر جو جسٹس ہیں ان کا بھی لحاظ نہیں کرتے اور بولتے ہیں بھئی ایک ڈیکورم ہوتا ہے، آپ اس ڈیکورم کا لحاظ نہیں کر رہے، آپ بنے ہوئے وہ کہ جی میں مائی لارڈ ہوں، خبردار جو میرے آگے کسی نے کچھ بولا، بس میں ہی میں ہوں اور تو کوئی نہیں، نہ کسی کو کچھ آتا ہے، نہ کسی کو آئین آتا ہے، نہ قانون آتا ہے، نہ دلیلیں دینی آتی ہیں، سب یہاں پہ بیکار بیٹھے ہوئے اور میں جو بول رہا ہوں وہی صحیح ہے، میری سنو، اور وہ کسی اور کی سننا نہیں چاہتے۔ تو اس کنڈکٹ کے ساتھ کتنا کیری آن کر سکیں گے؟ کیونکہ ہر دفعہ جب بھی ہیئرنگ ہوتی ہے، عدالت میں سماعت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سن رہے ہوتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی وکیل ناراض ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی وکیل یہ کہہ دیتا ہے کہ جی آپ کا کنڈکٹ ایسا ہے، میں بات نہیں کروں گا۔ آج بھی یہی ہوا تھا کہ وکیل صاحب نے کہا تھا میں بات نہیں کر سکتا بھائی ان حالات میں، آپ کسی کو موقع ہی نہیں دیتے ہو۔ اور میرا ویلاگ ہو گیا ہے تھوڑا سا بڑا، تو میں اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گی، اور آخر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گی کہ میں نے بچوں سے بھی بات کی تھی، اور جب میں نے ان سے یہ سارے سوال پوچھے کہ بچے سوال کرتے ہیں تو کیا سوال کرنا اچھی بات ہے، بری بات ہے، انہوں نے بھی اپنی اوپینینز دیے اور انہوں نے کہا نہیں، برائی نہیں ہوتی ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ جو پاکستان کا صورتحال ہے، کرنٹ صورتحال ہے، اس جو مسائل ہیں اس کا کیا حل ہے، آپ لوگ کیا سجیسٹ کرتے ہو کیا حل ہے؟ تو بڑے بے ساختہ لہجے میں بچوں نے کہا کہ جی عمران خان کو جیل سے نکال دیں اور الیکشن کروا لیں۔ اللہ حافظ۔